स्पीकर के जो बेघर झुग्गी वाला है और जो करोड़ों रुपए के घरों में रहते थे, उनकी अगर आप शक्लों को देखें तो एक जैसी हैं। घर इतनी कीमती चीज है, तिनका तिनका और एक एक पैसा चुनकर एक शख्स जो है वो बनाता है, और फिर ऐसी आफात के जरिए जब वो चीजें उनके हाथों से चली जाती हैं तो अफसोस की कोई इंतहा नहीं होती। इस चीज को हमें भी महसूस करना चाहिए, पूरे ऐवान को महसूस करना चाहिए, और हम करते भी हैं। लेकिन मैं एक तवज्जो आपकी इस तरफ दिलाना चाहता हूं, खास तौर पे मैं खुद हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा हूं, कि हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहां पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहां बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। और दूसरा, जनाब स्पीकर, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि मैं रावलपिंडी की बात ये करूं कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये कैसे मुमकिन है कि रावलपिंडी का हॉस्पिटल खराब हो, रावलपिंडी की ट्रांसपोर्ट अच्छी ना हो, रावलपिंडी के तालीमी इदारे अच्छे ना हो, और आप कहें, मैं यहां पे आके खड़ा होकर कहूं, देखें जी वो तो तबाही होगी जी, बर्बादी होगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुकूमत पंजाब के जो इक़दामात हैं उनकी बदौलत मैं रावलपिंडी के अपने स्कूल, कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल्स, अपने ट्रांसपोर्ट, सफाई का निज़ाम, इन सारों को देखते हुए एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, सिर्फ एक पार्टी लीडर की तारीफ के लिए नहीं, आप यकीन माने कि दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। आज भी कुछ जाना चाहे मेरे साथ, अभी यहां से गुजरे, मैं उसको रावलपिंडी में लेके जाता हूं। इस पानी में, इस बारिशों के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहां पे किरदार था और हमारे काम जो हुए, तो ये क्रेडिट जाता है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें, कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी। तो इसलिए किसी को यहां इस ऐवान में खड़े होके उसी ब्यूरोक्रेसी को जिससे आप सारा दिन काम लेते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इस ऐवान के अंदर सारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन बुरों की तादाद कम होगी, आप अपने पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है, मैं इसलिए इस ऐवान में खड़े होकर बात कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए। आप हुकूमत का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बातें होती है, हमने बड़ी इस ऐवान में, मैं 2003 से हूं जनाब स्पीकर, बड़े बड़े हमने लोग, आजकल तो हर जगह मैंने ऐसा सा पॉलिटिशियन देखा कि जरा सी उंगली उठी उसने रिजाइन कर दिया। मैंने वो पॉलिटिशियन देखा उसने हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, उसे वजारत से रिजाइन कर दिया। रहा हुकूमत में, अपोजिशन में जाके नहीं बैठा, लेकिन उसे पॉलिसियों से इख्तलाफ था। तो खुदा के लिए मैं तो और किसी का रोना ही नहीं रो रहा, मैं तो अपोजिशन का रोना ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन को तो अपोजिशन करनी नहीं आई। और एक ऐसे वो बानी पीटीआई के हत्थे चढ़ गए जिसने इसी ऐवान के अंदर अपनी 5 हुकूमतें खुद खत्म कर दी। ये तो उनके हाथों में खेल रहे हैं, इनसे क्या गिला करना, क्या शिकवा करना। गिला शिकवा तो उन लोगों से है जिनके हाथ में ज़मामे कार है, उन्होंने डिलीवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी हो या पाकिस्तान का दिफा हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है। आज वजीर आजम पाकिस्तान के उस खारजा पॉलिसी की बदौलत पूरी दुनिया में अंदर देखें, आज वो जहां भी जाते हैं, चाइना में गए हैं, तो आज जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी का नहीं हुआ। वहां पे और भी हुक्मरान आए, लेकिन उनका इस तरीके से क्यों हुआ? इसलिए कि पूरी दुनिया के सामने हम एक फाते की हैसियत से जा रहे हैं। आज अगर फील्ड मार्शल की तारीफ करें
تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر اپنے اس فوجی جوان کی بات کریں، آج شہینوں کی بات کریں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور درد والوں کی حالت دیکھیں، میں اتنا میرا دل افسردہ ہوا جناب اسپیکر، آپ بھی یہ ایوان بھی سنے گا واقعہ۔ ہمارے ہاں راول پنڈی میں ایک کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل، تہجد گزار، وہ اور ان کی بیٹی جو ہے، ایک منٹ، ان کی بیٹی جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہوتی ہیں تو ہم ان کے میمز بناتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور وہ تربیت کی بانی پی ٹی آئی نے ان لوگوں کی، نوجوان نسل کی، کہ خدا کی قسم میں کام کیا کہ وہ باپ اور بیٹی اس سیلابی ریلے کی نظر ہوتے ہیں تو اس پر بھی طنز اور مزاح کا عالم جو تھا ادھر سے برپا کیا گیا۔ ان گندگی کو روکنے کے لیے، اس فحاشی کو روکنے کے لیے اقدامات کر لیے۔ آج جب فیلڈ مارشل ایک طرف امریکہ میں کھڑے ہیں، ڈیپٹی پرائم منسٹر چائنا میں کھڑے ہیں، پرائم منسٹر آذربائیجان میں کھڑے ہیں، تو یہ خارجہ پالیسی، وہ خارجہ پالیسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس کا خواب پاکستان نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور اسی خارجہ پالیسی کی بدولت ہم سے کئی گنا بڑا ملک جو ہے وہ آج ڈیفینسو صورتحال میں ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا طاقتور ترین ملک جو ہے اور اس کے حکمران جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کتنے جہاز گرائے، وہ بتا رہے ہیں دنیا کو، وہ ہندوستان کو بتا رہے ہیں کہ ہاں تمہارے 7 جہاز گرے ہیں۔ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ تو کہنے سے مراد یہی ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے اس ایوان کا تقدس خود پامال کیا ہے یا کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں مقدس ایوان ہے، اور اس کی بدولت ہی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکستان کے اندر، ایک پاکستان کے باہر عزتوں سے نوازا ہے۔ ہاں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے حلقے کے اندر، تو وہ رونا کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور اس محنت کو اور اس سٹرگل کو جو دن رات وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہ کریں صرف اپنے وائرل ہونے۔ اور میں نے تو آج تک جناب اسپیکر، میں نے آج تک ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے ہم نے کانٹریکٹرز دیکھے، ٹھیکیدار دیکھے، کام کروائے۔ ہم وہ شخص کھڑا ہے جس نے میٹرو پنڈی اسلام آباد میں چیئرمین تھا، جو بڑے بڑے یہ راول پنڈی اسلام آباد کے بریجز، ہاسپٹلز 300 بیڈ کے 3 بنائے، بڑے بڑے ہاسپٹل۔ یہ راجہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، راول پنڈی سے تعلق ہے، اور میری بہن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہیں۔ ہم نے بنائے، ہم نے تو کام لیا، کوالٹی کام لیا، ہم نے تو کسی کو بلیک میل نہیں کیا، کسی کانٹریکٹر کو بلیک میل نہیں کیا، کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا۔ اب بٹو صاحب آپ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پوائنٹ آف جی مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں، آخری وائنڈ اپ کریں۔ کس کانٹریکٹر کی جرات ہے جناب اسپیکر کہ وہ راول پنڈی میں سب سٹینڈرڈ کام کر کے پیمنٹ لے جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ لے کے گیا ہے، نہ لے کے جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ بغض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ باتیں، یہ عوام کی نمائندگی، یہ اپنے لوگوں کی نمائندگی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ جو حق ہوگا، سچ ہوگا، الحمدللہ پہلے بھی حق اور سچ سے نہیں ڈرے، اور 25 سال قید کو اپنے گلے سے لگا کر قید میں گئے۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
إلا الله بس ہو گیا. اب صرف ایک پارٹی کو تو نہیں دے سکتے نا, دوسرے بھی بیٹھے ہیں. عبائی صاحب پلیز, آپ ڈبل بول چکے ہیں, 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ بولیں. جی عبائی صاحب کو مائک کھولیں. میں جناب اسپیکر صرف آخری ایک بات وہ کیونکہ خطہ پٹوار سے تعلق ہے کہ پوری معاشرے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی طاقتور انسان کی, طاقتور کون ہوتا ہے جو کس کی زمین پہ قبضہ کرے, جس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ نہیں, طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنی جان مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے اور جو اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے. آج دنیا کے اندر اسی کو اکنالج کیا جاتا ہے, معاشرے میں اسی کو اکنالج کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے شاہینوں نے, اور میں ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور انہوں نے جس طریقے سے اس پاکستان کی جنگ کو لڑا ہے اور میرے شاہینوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ شاید رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی اس کا پورے طریقے سے پروان چڑھتا رہے گا اور نام رہے گا ان میرے شاہینوں کا اور ان شہداء کا جنہوں نے LOC کے بارڈر کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا آپ کی عزت کیوں کر رہی ہے؟ اربوں ڈالر کی وجہ سے نہیں. وہ لیبیا کے پاس بھی تھے, وہ شام کے پاس بھی تھے, وہ عراق کے پاس بھی تھے, لیکن اس کے دفاعی نظام کو ہٹ کیا گیا اور لوگ آج مرہون منت ہیں. ایک وقت کی روٹی کے, ایک وقت کے کھانے کے اربوں پتی جو لوگ تھے, جو بڑے بڑے لیڈر تھے, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, الحمدللہ آج اس پاکستان کی جس طریقے سے حفاظت کی گئی ہے ہمیں فخر ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فخر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کا نام رہتی دنیا تک قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ جی. 1 منٹ کے لیے وٹو صاحب صرف سیلف ایکسپلینیشن پہ پلیز. جی ابھی دوسری پارٹی کی ٹرن ہے, آپ بول لیں وٹو صاحب, آپ کو 1 منٹ کے لیے پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. نور عالم صاحب اور باقی تمام ممبران نے جس انداز میں حالیہ اس سیلاب کی جو ایک مشکل صورتحال ہے جو سارے ملک کے عوام کو درپیش ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممبران نے اپنا حق نمائندگی بھی ادا کیا ہے اور اپنا فرض بھی ادا کیا ہے, اور لوگوں کی مشکلات کے بارے میں جو آگاہی دی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں قابل ستائش اور قابل قدر ہے. لیکن جناب اسپیکر میں یہ حکومت کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں جن کا جانی نقصان ہوا ہے یا جن کا مالی نقصان ہوا ہے, بلکہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت لمحہ پورے پاکستان کے ہر جگہ سے, ہر کونے سے جو بھی آگاہی حاصل کرتے ہیں ان میں وہ فوری طور پہ ان لوگوں کی جو ممکنہ سہولیات ان کو میسر کی جا سکتی ہیں ان کے لیے بھی وہ فوری طور پہ انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں اور احکامات بھی جاری کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ GB ہو, وہ KPK ہو, وہ AJK ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان تمام لوگوں کے لیے فکر مند ہیں. اور جناب اسپیکر اس وقت صرف فکر مندی کی ضرورت نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ آنے والے جو سال ہیں ان میں ہم پیش بندی کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے منصوبہ جات جو ہیں وہ زیر غور بھی ہیں اور فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب نے احکامات بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ آئندہ آنے والے فلڈ کے جو پیش بندی کے انتظامات ہیں اس میں بے شک وہ موجودہ زیر تعمیر ڈیمز کی تکمیل ہو یا نئے ڈیمز کی منصوبہ بندی ہو یا پانی کے سٹوریج کے لیے منصوبہ جات کی تیاری ہو, اس کے لیے وزیر اعظم صاحب متعلقہ افسران سے بھی اور متعلقہ جو محکمہ جات ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ بھی ہیں اور فوری طور پہ اس سلسلے میں انہوں نے
احکامات بھی دیے ہوئے ہیں. آج بھی ابھی جس کے لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے تھوڑا سا ٹائم مل جائے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے جو فوری طور پہ انتظامات کیے جانے چاہیے ان کے لیے میٹنگ ہونے والی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ٹیلی میٹرنگ سسٹم ہے، الرٹ سسٹم ہے، اس کے لیے NDMA ہو، اس کے لیے فیڈرل فلڈ کمیشن ہو، اس کے لیے باقی متعلقہ جو صوبہ جات ہیں، اریگیشن سسٹم ہے، ان سب کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے فوری طور پہ انتظامات کے لیے اور آئندہ منصوبہ بندی کے لیے تجاویز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. تو میں تمام ممبران کو مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اس وقت حکومت موجودہ صورتحال سے غافل نہیں ہے، بلکہ تمام ہاؤس کے تمام ممبران کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے جامع قسم کے منصوبے بنائے جائیں گے تاکہ کل کو ایسے کسی منصوبے پہ کوئی اعتراض نہ کیا جا سکے، جس میں ٹیلی میٹرنگ کا سسٹم بھی ہے اور باقی تمام منصوبہ جات ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام ممبران کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ موجودہ حکومت اس صورتحال سے پوری طرح آگاہ بھی ہے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، فصلات کا نقصان ہوا ہے، اس کے لیے بھی سروے جاری ہے، اور جن لوگوں کے مکانات کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی سروے جاری ہے. حکومت انشاءاللہ تعالی جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے لیے کمپنسیشن کے بارے میں بھی تمام جو ایسٹیمیٹ بھی لگوا رہی ہے اور ان کی انشاءاللہ تعالی کمپنسیشن بھی کی جائے گی. تھینک یو. شکریہ جی. جناب مرزا اختیار بیگ صاحب.